أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. الله أكبر. إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. الله أكبر. الله أكبر. بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. الله أكبر. الله أكبر. وبشر الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. سبحان الله. سبحان الله. ما شاء الله. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات.
وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الله أكبر. بارك الله. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العلي العظيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। मुकर्रम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। रहमत सहर में दाता की नगरी लाहौर से ARYQ TV पर आपका मेज़बान सफदर अली मोहसिन हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, ईमान और रमज़ान हमारा खुसूसी सेगमेंट है और आज इस सेगमेंट में हमारी मुबारक नशिस्त का उन्वान है ईमान और आजमाइश। दुनिया दारुल अमल है और आखिरत दारे जज़ा है। दुनिया में अच्छे कामों का सिला कल बरोज़ महशर अल्लाह की रज़ा की सूरत में और जन्नत की सूरत में दिया जाएगा। जन्नत तैयब और ताहिर मकाम का नाम है और इसमें दाखिल भी वही होंगे जो अच्छे होंगे, आला होंगे, तैयब होंगे, ताहिर होंगे। और फिर रब ताला खुद तैयब, ताहिर, अतहर और मुतहर है, तो वो कबूल भी पाक, साफ और सुथरी चीज़ों को फरमाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अपने बंदों में ये तरीका राइज है कि वो अपने बंदों को आजमाने के लिए आजमाइश और इम्तहानात में भी खुद मुब्तला करता है, ताकि ये पता चल सके कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है, अपने दावा मोहब्बत में गलत कौन है और दुरुस्त कौन है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पाक कलाम इसी मज़मून को खुद खोल कर बयान करता है। इरशाद रब्बानी का मफ़हूम है, क्या लोगों ने ये गुमान कर रखा है कि उनके सिर्फ इस दावे कर कि हम ईमान लाए हैं और हम उन्हें बगैर आजमाए हुए छोड़ देंगे? उनसे पहलों को भी हमने खूब आजमाया है। यकीनन अल्लाह उन्हें भी जान लेगा जो सच कहते हैं और उन्हें भी जो झूठे हैं। नाज़रीन, इस फ़ानी दुनिया में किसी भी इंसान को सदा एक जैसे हालात का सामना नहीं करना पड़ता। हर गुज़रते दिन के साथ, हर गुज़रते लम्हे के साथ, हर गुज़रती घड़ी के साथ वाक़यात और हालात तब्दील होते रहते हैं। कभी खुशी, कभी गम, कभी जश्न, कभी मातम, कभी दर्दो अलम, कभी फ़रहत व इम्बिसात, कभी बीमारी, कभी सेहतमंदी, कभी फ़िक्र, कभी उलझन, कभी इत्मीनान और सुकून, कभी तंगी व तुर्शी और कभी आसूदगी व खुशहाली, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी अमन, कभी बदअमनी, कभी खैर खाही, कभी बदखाही, कभी हिज्र, कभी विसाल, कभी मुस्कुराहट, कभी हुज़्न, कभी उम्मीद, कभी नाउमीदी, कभी शोखी व दिलरुबाई और कभी खामोशी और बेरुखी, कभी सोज, कभी साज। नाजरीन, ये सारे सिलसिले हर फ़ानी फ़र्द के साथ वाबस्ता हैं, कोई भी इनसे मुबर्रा नहीं है। नबूद के फैले हुए इस कारखाने में, नबूद के फैले हुए इस कारखाने में उछलती कूदती दुनिया हमारी आजमाइश है, उछलती कूदती दुनिया हमारी आजमाइश है। नाजरीन, ये सारे उमूर, ये सारे सिलसिले दर हकीकत एक बंदा मोमिन के चाल चलन को परखने के लिए, अल्लाह की नज़र में कामयाब होने के लिए हमें अता किए जाते हैं। आइए इस दुआ पर आमीन कहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने रास्ते पर, आजमाइश पर, इम्तिहान में इस्तिकामत भी अता करे और कामयाबी भी अता करे। आमीन बिजाहिन नबील करीम। आइए बढ़ते हैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के खैर मकदम की तरफ। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है
گوجرانوالا سے ہمارے مہمان قاری قرآن جنہوں نے صحیفہ نور کی منتخب آیات سے آج کی ٹرانسمیشن کو اوپن کرنے کا شرف پایا ہے، مکرم و محتشم جناب قاری جواد اقبال نقشبندی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ قاری صاحب خوش آمدید، بڑی خوبصورتی سے آپ نے آغاز فرمایا، اللہ آپ کو اجر سے نوازے۔ اللہم آمین۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے استاذ العلماء مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب خوش آمدید۔ جزاک اللہ خیر۔ بوکن شریف کی مبارک سرزمین سے، باب مدینۃ العلم کے مبارک خانوادے سے، انہی کے خیرات کے حامل جناب ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری۔ السلام علیکم۔ وعلیکم ڈاکٹر صاحب خوش آمدید جناب، تشریف آوری کا شکریہ۔ داتا کی نگری لاہور سے عالمی شہرت یافتہ ثناخوان رسول ہمارے بھائی احمد رضا قادری ہمارے ساتھ تشریف ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ احمد بھائی خوش آمدید، خیر مقدم، بسم اللہ کیجئے۔ بہت اچھے لگ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ، ہمیشہ کی یہ بہت اچھا ہے کہ آپ نے بعد والا ٹکڑا مکمل کر دیا ہے۔ کمبینیشن جو ہے نا ماشاءاللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، حسن نظر کا شکریہ۔ بسم اللہ فرمائیے پہلے کلام اچھا، سے۔ کافی دن سے ہمیں یہ بتایا جا رہا تھا کہ کراچی اسٹوڈیوز سے کچھ دوست ہیں جو کہ عشق کے رنگ کی فرمائش دوبارہ کر رہے ہیں، بلکہ بلال بھائی ہیں ہماری ٹرانسمیشن سے کراچی، جو ماشاءاللہ ٹرانسمیشن آن ایئر کرنے کے حوالے ہمارے سیگمنٹ میں ماشاءاللہ۔ تو میرا خیال ہے آج آغاز اسی کلام سے بسم اللہ کیجئے۔ 2-3 دنوں سے آزمائش ان کی، جی، ابھی کوشش کروں گا وہ بلکہ فرمائش بھی آزمائش کا شکار کہہ لیں۔ مفتی صاحب وہ اشعار آپ ماشاءاللہ اس دن بڑا لطف لے رہے تھے، آج ان سے ہٹ کے اشعار کوشش کرتا ہوں پیش کروں جو اس دن نہ پیش کر سکا۔ بسم اللہ۔ عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، عشق کے رنگ میں رنگ جائیں جب افکار تو کھلتے گے، غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے گے، وہ توصیف و ثنائے شہ ابرار میں گل لحظہ کو غربا۔ اللہ اکبر۔ عشق کے رنگ میں رنگ جائیں، مہاجر ہو کے پختون و بلوچی ہو کے پنجابی کے گجراتی کے بنگالی کے میمن ہو کے ہندی ہو کے سندھی، کسی خطے کے قبیلے کی زبان اس سے نہیں کوئی سروکار، نہیں کوئی سروکار۔ عشق کے رنگ میں رنگ جائے، مہاجر ہو کے پختون و بلوچی ہو کے پنجابی کے گجراتی کے بنگالی کے میمن ہو کے ہندی ہو کے سندھی، کسی خطے کے قبیلے کی زبان اس سے نہیں کوئی سروکار۔ جامع عشق محمد جو پہن لیتا، جامع عشق محمد، جامع عشق محمد جو پہن لیتا، جو پہن لیتا، جامع عشق محمد جو پہن لیتا، ہر خار کو وہ پھول بنا لیتا، دنیا کو جھکا لیتا ہے، کرتا ہے زمانے کو محبت کا شکار۔ عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار۔ شاہ صاحب، مفتی صاحب، قاری صاحب، دنیا میں صفدر بھائی سفر کرتے ہیں ہم لوگ، کبھی کوئی ایسی مسجد نہیں ہماری نظر سے گزری ہے، نہ کبھی دیکھی ہوگی کہ عشق کے رنگ میں رنگ جائیں، مہاجر ہو کہ پختون ہو یا پنجابی ہو، سندھی ہو، بلوچی ہو، یہ تو اپنے اپنے عشق کے رنگ بیان کر دیے۔ کبھی ایسی مسجد نہ دیکھی نہ سنی، نہ بھی آنکھوں سے گزری کہ یہ مہاجر کی ہے صف، یہ مہاجر کی ہے صف، اور یہ سندھی کی، بلوچی کی، پنجابی کی، جدا پڑھ کے دکھاؤ تو کسی شہر کی مسجد میں کبھی ایسی نماز۔ پڑھ کے دکھاؤ نا، وہ حال ہوگا پھر پتہ چل جائے گا۔ یہ مہاجر کی ہے صف، اور یہ سندھی کی، بلوچی کی، پنجابی کی، جدا پڑھ کے دکھاؤ تو کسی شہر کی مسجد میں کبھی ایسی نماز۔ حرم کعبہ میں، حرم کعبہ میں، عرفات کے میدان میں، یا روضہ سرکار میں، کیوں شان ملاتے ہو، کیوں شان ملاتے ہو، وہاں کرتے نہیں رنگ کا اور نسل کا تم اپنی شمار۔ عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، بولو نا مدنی رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار۔
सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, बारक अल्लाह। मुकर्रम नाज़रीन, रहमत साहर में यहाँ एक मुख्तसर सा वक्फा है, वक्फे से वापस आते हैं तो इंशाअल्लाह आज के मौजू पर गुफ्तगू का मुफ्ती साहब क़िबला से हम आगाज़ करेंगे। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, आपका खैर मकदम है। रहमत साहर में दाता की नगरी लाहौर से ईमान और रमज़ान हमारा खुसूसी सेगमेंट है। आज इसकी मुबारक नशिस्त में ईमान और आजमाइश के मौजू की हमने तफ़हीम हासिल करनी है कि आजमाइश क्या है, क्यों आती है और इसके फ़ायदे बरक़ात भी क्या हैं। वक्फे में जाने से पहले हमारे भाई अहमद रज़ा कादरी इश्क का मौजू छेड़ रहे थे। मुफ्ती साहब क़िबला, हुसूल ज़ौक़ के लिए एक शेर ज़हन में है इश्क के मौजू पर, उसी से इब्तिदा करते हैं। ये इश्क का रोज़ा है, ज़रा सोच के रखियो। अहमद भाई, ये इश्क का रोज़ा है, मौजू से भी रेलेवेंट। जी हाँ, ये इश्क का रोज़ा है, ज़रा सोच के रखियो, होती नहीं इस रोज़े की इफ्तार, खबरदार। ये इश्क का रोज़ा है, ज़रा सोच के रखियो, होती नहीं इस रोज़े की इफ्तार, खबरदार। आइए बढ़ते हैं अपने मौजू की तरफ। आजमाइश ईमान का क्या हिस्सा है, किस तरह ईमान इसे बयान करता है, मुफ्ती साहब क़िबला से आगाज़ करते हैं। मुफ्ती साहब क़िबला, आजमाइश का जो कुरानी तसव्वुर है, हमें सबसे पहले इसकी तफ़हीम हासिल करनी है। कुरान इस मौजू को कैसे बयान करता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। जो आयात तिलावत की गई हैं सूरह बकरा की, और उसमें ख़ास तौर पर आयत नंबर 155, 56 और 57, सही। आज के हमारे मौजू की बहुत सारी जिहात इन आयात ने बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह खोल दी हैं। जी बिल्कुल सही। मसलन आयत नंबर 155 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफुस वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। अब पहला लफ्ज़ ये है, ये नबलुवन्ना जो है ना, ये लाम ताकीद, बानून ताकीद, सकील अरबी ग्रामर के मुताबिक, यानी एक जुमले में अल्लाह तबारक व तआला ने दो ताकीदें जिक्र की है। बिल्कुल सही। अब इतना वजन, इतना जोरदार कलाम, उसमें इरशाद फरमाया कि हम जरूर जरूर तुम्हें आजमाएंगे। अल्लाह अकबर। अब इसका मतलब ये हुआ कि आजमाइश जरूर होगी, और किन की होगी? वो आपने जो आया करीमा सूरह अनकबूत की कोट की थी कि अहले ईमान की होगी। अल्लाह अकबर। और यहाँ भी जो सियाक है कलाम का, जहाँ से आगाज हुआ, इससे पीछे 153 नंबर आयत फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। फरमाया अहले ईमान, तुम नमाज से और सब्र से मदद हासिल करो, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। और फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। ये पस मंजर समझिए। फरमाया जो राह खुदा में मारे जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो, बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा हैं। वो तो आजमाइश थी, आजमाइश में वो पूरा उतर गए। बिल्कुल सही। अब ये दो आयात के बाद फरमाया हम जरूर जरूर तुम्हारी आजमाइश करेंगे। पहला मसला तो ये हो गया कि आजमाइश जरूर होगी। कहा गया कि शहादत गहे उल्फत में कदम रखना। हाय हाय हाय। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। और हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि जूं मी गोया मुसलमानम बिलर्जम यदानम मुश्किलात ला इलाहा। अल्लाहु अकबर। जब मैं मुसलमान कहता हूं कि मैं मुसलमान हूं तो मैं लर्ज उठता हूं, क्योंकि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाजे जानता हूं। अब दूसरी बात ये बयान की कि कैसी कैसी आजमाइश आती है। फरमाया बिशैइन मिनल खौफ वल जू व नक़्सिम मिनल अमवाल वल अनफुस वस्समरात। फरमाया खौफ से भी तुम्हें आजमाया जाएगा, बिल्कुल ठीक, और तुम्हें भूख से भी आजमाया जाएगा, अल्लाहु अकबर, और तुम्हें मालों, फलों और जानों की कमी से भी आजमाया जाएगा। हाय, यानी एक तरफ 313 खड़े होंगे अल्लाहु और अकबर, दूसरी तरफ 950 होंगे, हाय, और इनके पास खजूरें खाने के लिए नहीं होगी, गुठलियां चूस रहे होंगे। वो एक एक मंजिल पर कई कई ऊंट ज़बा कर रहे होंगे। अल्लाह। ये एक एक सवारी में 3-3 बंदे शरीक हो रहे होंगे। खुद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और आज या कल मेरा ख्याल है यौम बद्र भी था, आज ही है, आज ही है, उसने इत्तेफाक देखिए कि आज ही यौम बद्र है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सवारी में भी 2 मजीद अफराद को, 2 सहाबा को शामिल किया था, हजरत मिकदाद और हजरत मौलाए कायनात को। और जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मंजिल तय करने के बाद उतरने लगे ना, तो दोनों असहाब ने 10 बस्ता गुजारिश की थी, आका अगर आप सवार हो और आपकी सवारी की हमारे हाथ में मुहार हो और उसके सुम्मों से गर्द उड़ उड़ के हमारे चेहरे का गाजा बन रही हो, तो इससे बड़ा हमारे लिए एजाज क्या हो सकता है, लिहाजा आप सवार रहिए। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, फरमाया सुनो, मैं अपनी बारी पर उतरूंगा, क्योंकि ना तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो,
اور نہ یہ بات ہے کہ تمہیں اجر کی ضرورت ہے اللہ کی بارگاہ سے اور مجھے اجر کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر. اب سنیے جی، میں اس کو سمیٹ دیتا ہوں. ارشاد. فرمایا کہ ان چیزوں سے آزمایا جائے گا. پھر اسی آیت کریمہ میں یہ بھی بیان کر دیا گیا کہ اس آزمائش سے نکلنا کیسے ہے، اس کو فیس کیسے کرنا ہے، اور جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس آزمائش کو فیس کرتے ہیں، اس پر پورا اترتے ہیں، استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں، ان کے لیے انعام کیا ہے. فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. کیا کہہ رہے ہیں؟ بس ایک جملے میں پتہ چل گیا. فرمایا جب آزمائش آئے، افتاد پڑے، مشکل آ جائے، تو تم نے صبر کا دامن تھامے رکھنا ہے. اور کیا کہنا ہے کہ الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. ہم سب اللہ کے لیے ہی ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے آنا ہے. جو یہ صبر کرتا ہے، استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے، اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے، فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. فرمایا پھر ان پر رب کی بارگاہ سے رحمتوں کی چما چم بارش نازل ہوتی ہے. پھر بدر میں بارش یوں آتی ہے کہ ان کے پورشن کو جو ہے نا وہ کر دیا جاتا ہے، بارش سے خطرناک پھسلن پیدا ہو جاتی ہے، اور ادھر جو ہے نا وہ اس کو سٹیل کر دیا جاتا ہے. یوں مدد نازل ہوتی ہے. فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اللہ اکبر. شاعری قبلہ خوبصورت آغاز مفتی صاحب نے کر دیا، اور آزمائش کا جو موضوع ہے آج ہمارا جو ٹاپک ہے اس کو کلام مجید فرقان حمید سے کھولا ہے. اس کائنات ہست و بود میں سب سے کامل ترین ہستی کسی نبی، پیغمبر اور رسول کی ہوتی ہے. تو ان کامل ترین ہستیوں پر بھی اللہ نے آزمائشیں نازل فرمائی ہیں. اس حوالے سے کیا کہے گا، ان کا کچھ احوال بیان ہو تاکہ آج کے انسان کو پتہ چلے کہ جو کامل و اکمل لوگ تھے وہ بھی اللہ رب العزت کی آزمائشوں میں گرفتار رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اسی آیت مبارکہ کے ضمن میں جسے حضرت نے آغاز فرمایا چند چیزیں عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم جو انبیاء ہیں وہ کیونکہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہیں تو میرا رب اسی شدت سے ہمیں آزماتا بھی ہے. تو جتنے درجات بلند ہوتے ہیں، جتنی قربت ہوتی ہے، اتنی آزمائش میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی آزمائش کا ذکر ہے. صفدر بھائی، جنت چھوڑ کے آنا یہ چھوٹی آزمائش ہے. جنت چھوڑی ہے تو آئے ہیں، حضرت تشریف لے آئے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے. پھر 300 سال بعد اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے میرے رب نے آپ کے درجات کو بلندی عطا فرمائی. تو حضرت آدم علیہ السلام سے آزمائش کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی آزمائش، اپنے سامنے طوفان میں اپنی بیوی اور بیٹے کو غرق ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اللہ کی رضا کے لیے اسے برداشت کیا ہے. تو جب آپ نے وہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی ہے تو وہ ساری چیزیں ہمیں یہاں نظر آ رہی ہیں کہ وہاں جانوں کی قربانی بھی ہے اور انسان کے اموال کی قربانی بھی ہے، خوف کے ساتھ بھی آزمایا جا رہا ہے، بھوک کے ساتھ بھی آزمایا جا رہا ہے. خاص طور پہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشیں قرآن پاک میں جا بجا ذکر ہوئی ہیں. قرآن پاک اعلان کرتا ہے اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما. جو آزمائشوں میں پورا اترتا ہے صفدر بھائی وہ امام الناس بنتا ہے. اگر آپ لوگوں کے مقتدی رہنا ہے تو پھر آزمائش کی کوئی ضرورت نہیں ہے. امام بننا ہے تو پھر آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے. تو یہ امام الناس کی آزمائش کیا ہے؟ سب سے اور بہت ساری آزمائشیں ہیں. نار نمرود بھی آزمائش ہے، اپنے خاندان کو ہجرت میں چھوڑ کے آنا بھی آزمائش ہے، لیکن سب سے بڑی آزمائش کہ آپ نے چاند جیسے محبوب بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے کا اللہ نے حکم دیا. وہ اتنا آزماتا ہے. جب وہ انبیاء کو اتنا آزماتا ہے تو مجھے اور آپ کو کتنا آزما سکتا ہے. فلما بالغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. قربان جاؤں اس آیت مبارکہ میں ابراہیم کی آزمائش بھی ہے تو اسماعیل کی آزمائش بھی ہے، لیکن میں یہ فرق نہیں کر سکتا قبلہ کہ بڑی آزمائش باپ کی ہے یا بیٹے کی ہے. باپ نے اپنے ہاتھ سے بیٹے کو ذبح کرنا ہے اور بیٹے نے بھی تو اپنا گلا پیش کرنا ہے، اپنی جان پیش کرنی ہے. اور اگر ہم اس کی تفسیر پڑھیں تو پتہ یہ چلتا ہے جناب اسماعیل نے عرض کیا ابا حضور آزمائش ہے
آپ پریشان نہ ہوں، میں انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ میں اتنا عرض کرتا ہوں، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے، میرے بازو اور میری ٹانگوں کو یوں باندھ لیجئے تاکہ جب چھری کو آپ حرکت دیں گے تو میں حرکت نہ کروں، میرے وجود سے خون کا ایک قطرہ بھی اگر آپ کے جسد اطہر تک پہنچا تو میرا اجر کم ہو جائے گا، ایسا نہ ہو اللہ کی رضا میں کمی آ جائے۔ ذرا اندازہ کیجئے، ہم یہ واز تو کرتے ہیں، یہ چیزیں بیان تو ہوتی ہیں، مفسرین نے تفسیریں بھی لکھی ہیں، شارحین نے شرح بھی کی ہے، واعظین بھی اپنے واز کے ساتھ، خطبے کے ساتھ سامعین کو محظوظ بھی کرتے ہیں۔ ذرا چشم تصور میں یہ منظر لائیے، جو اولاد والے ہیں اپنے ہاتھ سے اولاد کو ذبح کرنا کر گئے، فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ۔ اب قرآن عزیز میں باقی سارے انبیاء کی آزمائشوں کا ذکر بھی ہے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، کنویں میں گرنا، پھر نکالنا، پھر تخت پہ بٹھانا، یہ تو اللہ جانتا ہے نا میرے رب نے کن آزمائشوں سے گزارا۔ صرف یہ جملہ عرض کرتا ہوں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اگر ایک لمحے کے لیے، ویسے انبیاء کا علم مکمل ہوتا ہے، ایک لمحے کے لیے اگر ہم یہ مان لیں کہ انہیں پتہ نہیں تھا کہ یوسف زندہ ہیں یا نہیں ہیں، یوسف کو تو پتا تھا کہ ابا جی زندہ ہیں، لیکن ایک نبی کو دوسرے نبی سے 80 سال تک دور کر دیا گیا۔ حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، اور پھر تاجدار ختم نبوت جناب محمد رسول اللہ کی آزمائشوں کا تذکرہ۔ صرف آخری جملہ یہ ہے کہ وہاں حضرت ابراہیم کو آزمایا، چھری رکھی، آواز آ گئی، چھری اٹھا لو، تیری آزمائش پوری ہو گئی، کیونکہ تو خلیل اللہ ہے تو خلیل کی اتنی آزمائش ہوتی ہے۔ حبیب اللہ کی آزمائش ایسے ختم نہیں ہوتی جب تک حسین کا سر کٹ کر نیزے کی نوک پہ نہیں چڑھتا، پھر آواز آتی ہے۔ یہ فرق تھا خلیل اللہ میں اور حبیب اللہ میں، تو اتنا آزمایا جاتا ہے، پھر میرا رب یہ مقام بھی عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا خوبصورت انداز میں سم اپ کیا ہے جناب ڈاکٹر حامد فاروق بخاری صاحب نے، اور کیا خوبصورت آغاز کیا مفتی صاحب قبلہ نے۔ اللہ آپ دونوں کو اجر کثیر سے نوازے۔ ماحول یہ تقاضا کرتا ہے کہ ذکر مصطفیٰ کا نغمہ چھیڑا جائے، اور آزمائش میں استقامت بھی ہمیں اللہ کے محبوب کے کریم نغمے سے ہی ملے گی۔ بسم اللہ۔ شاہ صاحب نے حکم کیا ہے کلام کا، بہت ہی خوبصورت اشعار ہیں۔ بسم اللہ۔ ہے تو حمدیہ اشعار، لیکن میں پیش کرتا ہوں، آپ کا حکم ہے۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کسے سوال کیتا تیرا رنگ کیوں ہے نا کالا، حجر اسود نو کسے سوال کیتا تیرا رنگ کیوں ہے نا کالا، تیرے اندر کیڑی خوبی ہے تینو ہر کوئی چمن والا، تے حجر اسود نے موڑ جواب دیتا، میری شان بھی سب تو اعلیٰ اکبر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، میں رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ ناظرین، کعبہ کی فضاؤں میں سانس لینے کی دعاؤں پر آمین کہتے ہوئے ہمیں بڑھنا ہے ایک مختصر سے وقفے کی جانب۔
ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے رحمت سحر میں ہمارا خصوصی سیگمنٹ ہے ایمان اور رمضان، اور آج کے اس سیگمنٹ کا اس بابرکت نشست کا موضوع ہے آزمائش۔ اسلام میں آزمائش کی حیثیت کیا ہے، قرآن کس طرح بیان کرتا ہے، اپنے نیک بندوں پر اللہ آزمائشیں کس طرح اتارتا ہے۔ ابتداءً یہ دونوں باتیں ہم نے سمجھی ہیں، اپنے اسکالر سے آگے بڑھتے ہیں مفتی صاحب قبلہ کی جانب۔ مفتی صاحب کیا یہ ممکن ہے کہ کسی بندہ مومن کی آزمائش بالکل بھی نہ ہو؟ ایسا پاسبل ہے؟ یہ قرآن اس کی نفی کر رہا ہے، اللہ اکبر۔ اور وہ آپ نے بھی حوالہ دیا تھا، میں نے بھی دوبارہ اس کو ریپیٹ کیا۔ سورہ عنکبوت ہے اور آیت نمبر 2 ہے، آیت نمبر 2 اور 3 میں بالکل صحیح فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ فرمایا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے تو بس انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ استفہام انکاری ہے، یعنی ضرور آزمائے جائیں گے۔ اور اگلی آیت میں تائید فرمائی اس استفہام انکاری کی، فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تم سے پہلے جو قومیں تھیں ہم نے ان کو آزمایا ہے، تو جو ہمارے جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے اس کی آزمائش اتنی ہی بڑی ہوتی ہے۔ شاہ صاحب نے ابھی ساری گفتگو کی، جس کے ایمان کا لیول جتنا اونچا ہوتا ہے اس کی آزمائش کا لیول بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ تو فرمایا جو اب پہلی قوموں کی آزمائش ہوئی ہے تو تم تو میرے محبوب کے غلام بن کر میرے بھی محبوب ہو، تو پھر تمہاری آزمائش بھی اسی درجے کی ہوگی۔ اور فرمایا کہ آزمایا جائے گا، جس نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے تو بس اسی سے چھوڑ دیے جائیں گے، نہیں۔ یہاں تو ایسا ہے کہ منافقین آ کر کہتے تھے، اور سورہ منافقون آغاز یہاں سے ہوتا ہے، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ۔ منافقین آ کے کہتے تھے کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے فرمایا واللہ یعلم انک لرسول، محبوب آپ تو اللہ کے رسول ہیں، اللہ جانتا ہے، واللہ یشہد، لیکن اللہ شہادت دیتا ہے ان المنافقین لکاذبون، یہ منافق ضرور جھوٹے ہیں، ہم کھوٹے اور کھرے کو الگ کر کے چھوڑیں گے۔ اور پھر منافقین کا طرز عمل یہ تھا، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا قرآن میں کہ فقط آمنا کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے تو بس ان کی آزمائش نہیں ہوگی۔ ایک تو یہ ہے آزمائش کا فلسفہ بیان کیا ہے کہ اس کو کھٹکھٹا کے دیکھا جائے گا کہ کون پکا ہے، جس طرح برتن کو جس طرح برتن کو ٹھونکا جاتا ہے، یعنی کون کچا پلہ ہے اور کون پکا ہے۔ تو یہی ہوا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اب منافقین زبان سے کلمہ تو پڑھتے تھے لیکن ان کے اندر ایمان کی وہ حلاوت، وہ لذت، وہ چاشنی، وہ سرور اور ایمان اس گہرائی میں نہیں اترا تھا۔ وہ کیا کرتے تھے، مسلمانوں کو دیکھتے رہتے تھے، کلما اضاء لهم، یہ قرآن نے ان کا مزاج بیان کیا، کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا ظلم علیہم قاموا۔ جب کبھی مسلمانوں کو تھوڑی سی فتح ملتی تھی نا، جب اسلام پھیلنا شروع ہوتا تھا تو وہ بھی ساتھ چلنا شروع ہو جاتے تھے کہ یار اب یہ تو برسر اقتدار آ رہے ہیں، پاور آ رہی ہے۔ اور کہیں اگر مسلمانوں کو گزند پہنچتی جس طرح احد میں پہنچی تو فوراً بغلے بجانا شروع کر دیتے تھے، کہتے تھے شکر ہے ہم ان کے ساتھ نہیں تھے۔ اب اللہ نے فرمایا کہ ایک تو یہ ہے کہ دیکھا جائے گا کہ کھوٹا کون ہے اور کھرا کون ہے، پھر ایمان جب ایمان کے معیار پر پورا اتر گیا تو پھر اس کے درجات کی بلندی کے لیے جتنا مرتبہ بڑا ہے اتنی ہی آزمائش زیادہ ہوگی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس طرح آزمایا گیا، آپ کو تپتے ہوئے صحرا پہ آپ کے سینے پر بھاری پتھر رکھ کے اور کوڑے برسائے جاتے تھے اور کہا جاتا تھا کہ بلال کہ احد احد کہنا چھوڑ دے۔ حضرت بلال کو جتنے کوڑے زیادہ لگتے تھے احد احد کی صدائیں اتنی ہی زیادہ بلند ہوتی تھی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا تھا تو سنا تو فرمایا احد ینجی کا، بلال جس احد کے نام کی مالا جپ رہا ہے ذرا صبر کر لے، وہی احد تجھے نجات دے دے گا۔ اور آزمائش اتنی بڑی آئی تو پھر اس کا انعام یہ ملا ہے کہ جب کعبہ مکہ فتح ہوا تو بڑے بڑوں کی خواہش تھی کہ آج اذان دینے کا موقع ہمیں مل جائے، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعبہ کی چھت پہ بھی وہی کھڑا ہوگا جو امیہ کے کوڑے کھا کے احد کی صدائیں لگاتا تھا، جو اس لیے کعبہ کی چھت پہ حضرت بلال کو کھڑا کیا۔ زندہ باد، اللہ اکبر۔ شاہ جی قبلہ، ہر مصیبت کو ہم آزمائش ہی کہیں گے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، کیونکہ ہمارا آج کل جو کامن ہمارا ایک ذہن ہے، جو مینٹالٹی وہ پوچھتی ہے سوال کہ ہر مصیبت آزمائش ہی ہوتی ہے۔
کیا یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ نہیں ہو سکتا؟ ہماری بدفعلیوں کا نتیجہ نہیں ہو سکتا یہ ساری چیزیں؟ جی قبلہ آپ نے درست فرمایا، اور قرآن عزیز میں ان دونوں چیزوں کو واضح کیا گیا ہے درست ارشاد ہو۔ کہ ہر امتحان کو آزمائش بھی کہا گیا ہے، اور کبھی کبھی یہ بھی بیان کر دیا گیا ہے کہ انسان نے جو عمل کیے ہوتے ہیں اس کا نتیجہ بھگتنا ہے۔ میں اسی سلسلے سے بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا کہ دیکھیے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو آزمایا نہیں گیا، آپ کو آزمایا گیا تو آج کائنات انہیں صدیق اکبر کہتی ہے نا۔ میرے رسول کی بارگاہ وہ ہے قبلہ، وہ بارگاہ ہے جہاں جو آ جائے میرا رب یا اسے اکبر بنا دیتا ہے یا اعظم بنا دیتا ہے۔ کوئی صدیق اکبر ہو گیا ہے، کوئی فاروق اعظم ہو گیا، جناب ذو النورین کو نہیں آزمایا گیا، مولا کائنات شیر خدا کو نہیں آزمایا گیا، جناب امام حسن کو نہیں آزمایا گیا، جناب امام حسین کو نہیں آزمایا گیا۔ اور جناب بلال حبشی کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی، ذرا دیکھیے یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ پھر میرا رب کیا مقام عطا فرمایا، آزمائی سے تو گزرنا پڑے گا، یہ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ ہتھیلی پہ سرسوں جما لیں۔ میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں اور بڑے وثوق کے ساتھ اور شعور کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے صرف میرے رسول کو جناب محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی وجہ سے تاجدار رسالت نہیں بنایا، صرف محبت کی وجہ سے سارے انبیاء کا امام نہیں بنایا۔ میرے آقا نے حق ادا کیا ہے اس منصب کا۔ طائف کے بازاروں میں 2 میل تک پتھر کھائے ہیں میرے رسول نے، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ احد میں دندان مبارک شہید کروائے ہیں، میرے آقا نے اپنی مبارک پشت پہ اوجڑی کو برداشت کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبریل نے آ کر حسین کی شہادت کا سارا منظر بیان کر دیا تھا۔ میرے آقا نے اپنی آنکھوں سے وہ دیکھا، یہ نہیں کہا مولا اس آزمائش کو ختم کر دے گا، مولا میرے حسین کو صبر عطا فرما دے اور صبر کا پھر اجر عطا فرما دے۔ تو میں صفدر بھائی یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آزمائشوں سے گزرنا ہے۔ سنن ابن ماجہ کا ایک جملہ، پھر میں آپ کے سوال کی طرف بڑھتا ہوں کہ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات میں جنت کی سیر کر رہا تھا، معراج کی رات سیر کرتے کرتے میں نے کسی اور کے چلنے کی آواز جنت میں سنی، میں اور جبریل تھے، تیسرا کوئی نہیں تھا۔ میں نے پلٹ کے جبریل سے پوچھا کون چل رہا ہے؟ جبریل نے کہا آقا وہی غلام بلال ہے، چلتا مکے کی سرزمین پہ چلنے کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے۔ جن کے غلاموں کی آوازیں اگر وہ مکے کی سرزمین پہ چلیں تو جنت میں سنائی دیتی ہیں، تو حسن اور حسین کی آوازیں کہاں سنائی دیتی ہوں گی؟ وہ تو خود سرداران جنت ہیں۔ اور دوسرا جو آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں ہمارے اعمال کا بھی نتیجہ ہے۔ قرآن نے یہ واضح کر دیا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اور آج یہ حالات ہو گئے ہیں ہر طرف، جو بر و بحر میں ہر طرف خشکی اور تری میں جو فساد پھیل گیا ہے، قرآن کہتا ہے لوگو یہ تمہارے ہاتھوں کا کیا ہوا ہے، لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ میرا رب تمہیں مزہ چکھانا چاہتا ہے تاکہ تم رجوع کرو، اس کی طرف لوٹ آؤ۔ اور 24ویں پارے میں قوم سمود کی طرف اشارہ کر کے میرا رب کہتا ہے میں نے تو انہیں ہدایت دی تھی۔ میرا رب تو ہدایت بھی دیتا ہے، میرا رب تو موقع بھی دیتا ہے، میرا رب تو منصب بھی واضح کرتا ہے، انسان ہدایت لینا نہیں چاہتا، پھر انسان پہ آزمائشیں آتی ہیں، پھر تکلیفیں آتی ہیں، تو اس وقت پھر انسان کو بد دعا نہیں دینی چاہیے، انسان کو صبر کرنا چاہیے، حوصلہ کرنا چاہیے، برداشت کرنی چاہیے۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہدایت دی تھی، ان لوگوں نے نابینا ہونا یعنی ضلالت کو، گمراہی کو قبول کر لیا، اب انہیں یہ بھگتنا ہوگا۔ اور صرف ایک اشارہ میں صرف یہ کرتا ہوں، قرآن پاک نے بیان کیا اعمال بد ہوں گے، اللہ چاہے فضل بھی کرتا رہا تمہیں بھگتنا ہوگا۔ قارون کا قصہ ہے، قرآن پاک میں میرے رب نے تفصیل سے بیان کیا، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتیحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ۔ یہ کوئی خطیبانہ جملہ نہیں ہے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اونٹ اٹھایا کر، قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک بھاری جماعت اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھایا کرتی تھی، اور اس کے اندر وہم کیا پیدا ہو گیا تھا؟ یہی تو انسان کا ذوف ہے نا کہ جب اللہ فضل کرتا ہے انسان پھسل جاتا ہے، اس کے اندر وہم آ گیا، قال انما اوتیتہ علی علم عندی، کہتا یہ میں نے اپنے علم سے کمایا ہے۔ آج ہر انسان یہی سمجھتا ہے میں نے اپنے علم سے کمایا۔ میرا رب کہتا اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من ہوا اشد منہ قوۃ واکثر جمعا، اسے یاد نہیں اس سے زیادہ طاقتور تو لوگ اللہ نے ختم کر دیے ہیں، فنا کر دیے ہیں۔ اب لوگ دیکھتے تھے، 2 رویے تھے، جو اس کی ڈھال چال کو دیکھتے تھے، کچھ لوگ کہتے مولا ہمیں بھی اتنا دے دے، اور جو اہل علم ہوتے تھے
ایمان والے ہوتے تھے, صادق ہوتے, وہ کہتے مولا یہ نہیں چاہیے, صرف تیری رضا چاہیے, تیرا دیدار چاہیے. اور فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ, وہ اپنے غرور کے ساتھ ختم ہو گیا. آج اس کا نام نہیں ہے, موسیٰ کا نام آج بھی زندہ ہے. اللہ اکبر. مکرم ناظرین, اس سیگمنٹ کا پیغام جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہر آزمائش میں بندہ مومن کا ترہ امتیاز ہونا چاہیے. آئیے اسی سبق کے ساتھ بڑھتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کی طرف. جناب حافظ احمد رضا قادری مدحت کا نغمہ چھیڑتے ہیں. ایک کلام بہت خوبصورت بسم اللہ پیش کر رہا ہوں, استغاثہ بھی ہے حضور کی بارگاہ میں, اور خاص طور پہ کل ہی میرے یوٹیوب چینل پہ یہ نعت ریلیز بھی ہوئی ہے خوبصورت ویڈیو کے ساتھ. بھیکتا اے نبی محتشم ہو, میرے آقا نگاہ کرم ہو, میرے آقا نگاہ کرم ہو. دید کا ہوں طلبگار آقا ہوں, اگرچہ گناہ گار آقا, ایک جھلک اپنی سرکار آقا, ایک جھلک اپنی سرکار آقا, اب دکھا دو نا ایک بار آقا, اس گنہگار پر بھی کرم ہو, میرے آقا نگاہ کرم ہو, میرے آقا نگاہ کرم ہو. ہے تمنا میری میرے دل بر, دیکھ لوں کاش ہر سال آ کر تیری مسجد کے محراب و منبر, اور روزے کا پر کیف منظر, پھر بیاں حال با چشم نم ہو, میرے آقا نگاہ کرم ہو, میرے آقا نگاہ کرم ہو. یاد آتا ہے مجھ کو وہ منظر جب چلا تھا مدینے سے دل بر, یاد آتا ہے مجھ کو وہ منظر جب چلا تھا مدینے سے دل بر, مضطرب قلب تھا آنکھ تھی تر, اس گھڑی عرض یہ تھی زباں پر کہ بار بار آؤں ایسا کرم ہو, میرے آقا نگاہ کرم ہو, میرے آقا نگاہ کرم ہو. زندہ باد ماشاءاللہ.
مفتی صاحب قبلہ اور شاہ جی، اس سیگمنٹ میں سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر بڑی کثرت سے ہوا، انہی کی نسبت سے یہ عرض کرتا ہوا وقفے کی جانب بڑھتا ہوں. انتہائے شب ادراک سے آگے جا کر، انتہائے شب ادراک سے آگے جا کر، نور کو سوچ مگر خاک سے آگے جا کر، انتہائے شب ادراک سے آگے جا کر، انتہائے شب ادراک سے آگے جا کر، نور کو سوچ مگر خاک سے آگے جا کر، یہ بھی دیتی ہے سبق سیرت آقائے بلال، یہ بھی دیتی ہے سبق سیرت آقائے بلال، تول انسان کو پوشاک سے آگے جا کر، یہ بھی دیتی ہے سبق سیرت آقائے بلال، تول انسان کو پوشاک سے آگے جا کر. موت کو بھی تخلیق فرمایا ہے اور حیات کو بھی تخلیق فرمایا ہے، یعنی موت و حیات اس کی مخلوقات ہیں. جی درست. موت و حیات اس کی مخلوقات ہیں. میں اپنی بات کو یہاں روکتے ہوئے ایک بخاری شریف کی حدیث وہ یوں عرض کروں گا بسم اللہ. کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رحمت بھی اللہ کی مخلوق ہے، تو اللہ نے رحمت کو پیدا کیا تو اس کے 100 حصے بنائے اور ایک حصہ وہ پوری مخلوقات میں تقسیم کر دیا. یہ جو کائنات میں مہر، محبت، شفقت، اپنائیت ہے جو ماں کی اولاد سے، باپ کی اپنے بیٹوں سے جتنی بھی ہیں، وہ اس 100ویں حصے کا نتیجہ ہے. اور 99 حصے اللہ نے اپنے پاس اپنے بندوں کے لیے رکھے ہوئے، اللہ اکبر. اپنے پاس اپنے بندوں کے لیے رکھے ہو. تو وہ کہ دنیا دارالامتحان ہے تو اس کا جو اجر جزا وہاں ملے گا وہ 99 حصے اللہ نے رکھے ہوئے. کیا کہنا. اب فرمایا کہ موت و حیات کو پیدا کیوں کیا؟ لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ یہاں رہ کے کون اچھے عمل کرتا ہے. تو یہ تو واشگاف لفظوں میں بتا دیا کہ یہ عیش و عشرت کی جگہ نہیں ہے، یہ آسائش کی جگہ نہیں ہے، یہ تو امتحان گاہ ہے. تو یہاں کمرہ امتحان میں جو لکھے گا وہی رزلٹ کی صورت میں برآمد ہوگا. زندہ باد. دوسری حدیث میں اس کو یوں بیان کر دیا گیا، الدنیا مزرعۃ الآخرہ. اللہ فرمایا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو بیج یہاں بوئے گا وہی پھل وہاں اٹھائے گا، جو یہاں بو کے جائے گا وہ اس کا استقبال کرے گا وہاں. اب جو ہم نے ساری گفتگو کی کہ آزمائش تو ہر ایک کی ہونی ہے، جو صاحب ایمان ہے جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا اس کی آزمائش تو ہونی ہے، اس نے امتحان. اب کوئی بندہ اگر سوال یہ کرے کہ جناب ایک بندہ تو سونے کا چمچہ منہ میں لے کے پیدا ہوتا ہے اور اینڈ تک اسی طرح رہتا ہے، تو اس کی آزمائش تو نہیں ہوئی. میں نے کہا یہی تو آزمائش ہے. بھائی میرا رب کبھی دے کے آزماتا ہے، کبھی محروم رکھ کے لے کے آزماتا ہے. جو شاہ صاحب نے قارون کی مثال دے دی ہے، اس سے بڑی اگزامپل اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس کو اتنا بڑا خزانہ دے کے میرے رب نے آزمایا، لیکن وہ آزمائش میں پورا نہ اتر سکا، وہ امتحان میں ناکام ہو گیا تو زمین میں دھنسا دیا گیا. اور قرآن گواہ کہ وہ صبح قیامت تک نیچے دھنستا رہے گا، نیچے ہی جاتا رہے گا. اور یہی خزانہ اللہ نے حضرت عثمان غنی کو بھی دیا، تو انہوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 مرتبہ جنت خرید لی. اللہ اکبر. جنت خریدی. آقا علیہ الصلوۃ تبوک کے موقع پر اور بیر روما کے موقع پر، مسجد نبوی شریف کے موقع پر، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ عثمان نے مجھ سے جنت خرید لی ہے. یہی موقع حضرت عبد الرحمن بن عوف کو ملا ہے. اسی طرح اولاد دے کے بھی آزماتا ہے، لے کے بھی آزماتا ہے. امام عالی مقام کی آزمائش جو ہوئی ہے وہ ان سے ان کے جگر پارے لے کے آزمائش ہوئی ہے. اور میں شاہ صاحب کی اس بات پہ ختم کر دیتا ہوں جو قرآن نے کہا نا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. قرآن نے بیان کر دیا کہ جب اللہ آزماتا ہے، کوئی آزمائش میں پورا اترتا ہے تو اس کو امام بنایا جاتا ہے. کربل کے تپتے ہوئے صحرا پر مصطفیٰ کے شہزادے کو آزمایا گیا، اور جیسی آزمائش اور امتحان میں وہ پورا اترے ہیں. آزمائش، استقامت، صبر، اصرار، قربانی، شہادت، امتحان بھی ان پر ناز کرتا ہے. اس لیے تو ان کے سر پر دنیا کی امامت کا تاج رکھا گیا ہے. کیا کہنا ہے مفتی صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ. شاہ جی قبلہ، بڑی کامل ہستیوں کا ذکر ہے، سیدنا عثمان غنی کا، جناب عبد الرحمن ابن عوف کا، اور حضرت حسین ابن علی کا. آج خوش بختی ہے
کہ 17 رمضان ہے، اس عزت والی ہستی کا یوم ہے جو صدیقہ بنت صدیق ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، ان کی بھی سیرت ہم سامنے رکھیں، ان کی پوری حیات طیبہ سامنے رکھیں، نبی پاک علیہ السلام کی خدمت اور صحابہ کرام کی جو تربیت آپ نے فرمائی ہے، ان سارے امور کو سامنے رکھیں تو آج کی نشست کا ایک کنکلوژن کیا بنتا ہے، سم اپ کیسے کرتے ہیں آپ اس نشست کو؟ صفدر بھائی، امہات المومنین میں سے یہ وہ ہماری ماں ہیں کہ جنہیں بھی آزمایا گیا، اللہ اکبر، ان کی بھی کیا آزمائش بات ہے، اللہ اکبر، انہیں آزمایا گیا تو میرے رب نے ان کے لیے سورۃ النور کو نازل فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ میں صرف یہ جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس کی زوجہ کے لیے میرا رب جو سورت نازل کرے وہ بھی سورہ نور ہوتی ہے، تو جس کی زوجہ ہے میرے رب نے کیا اسے نور نہیں بنایا ہوگا؟ کیا بات ہے، جس کی زوجہ کے لیے جو سورت نازل، اب اس سورت کو آپ چاہے قرآن کی سورت کے معنی میں لے لیجئے یا شکل و صورت کے معنی میں لے لیجئے، جس میں لے لیجئے، تو میرے رب نے ان کی طہارت کو قرآن میں واضح طور پہ بیان فرمایا۔ یہ تاریخ انسانیت میں اور خاص طور پہ خواتین میں آپ کے علاوہ کسی کو یہ مقام حاصل نہیں ہوا۔ اور دوسرا آپ کے لیے یہ جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ارشاد ہو۔ صفدر بھائی، آج ماں کا ذکر ہے اور جب ماں کا تذکرہ ہو تو دل کی دھڑکن بے ترتیب ہی ہو جاتی ہے، بے ترتیب دھڑکن ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں یہ وہ خاتون ہیں، ہماری ماں ہیں، رسول اکرم کی زوجہ ہیں، محبوبہ ہیں، اہلیہ ہیں، محبوبہ حبیب خدا ہے نا، اور ان کے لیے یہ جملہ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یونیورسٹی میں آپ کے سامنے جہاں آپ تدریس کرتے تھے، جو آپ کی درسگاہ ہے، وہاں سب سے اعلیٰ ترین طالبہ ہونے کا اعزاز جناب عائشہ کو حاصل ہے، اور کائنات کے لیے سب سے اعلیٰ معلمہ ہونے کا اعزاز بھی آپ کو حاصل ہے۔ رسول اکرم کی نسبت سے طالبہ ہیں اور کائنات کی نسبت سے آپ معلمہ ہیں، اسی لیے میرے آقا نے ارشاد فرمایا آدھا دین تو تمہیں میری حمیرہ عطا فرما دے گی، آدھا دین تو آدھا دین تو حمیرہ دے دے گی، تو آدھا دین اگر انہوں نے دینا ہے تو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عطا فرمایا ہوگا۔ ایک روایت جو سنن ترمذی کی ہے، 3884 نمبر وہ روایت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی اور سے نہیں جناب زہرا پاک سے ارشاد فرمایا، اے میری زہرا، میری فاطمہ، جس سے میں محبت کرتا ہوں کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرو گی؟ عرض کی ابا حضور ارشاد فرمائیے مجھے کس سے محبت کرنی ہے؟ آپ نے اشارہ کر کے کہا میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں، فاطمہ تم بھی عائشہ سے محبت کرو۔ تو یہ جناب زہرا پاک کو ارشاد فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر آپ ذرا یہ بھی اندازہ دیکھیے کہ میں نے وہ نور کی بات کی ہے، ایک وہ واقعہ، یہ نور کا عقیدہ سب سے پہلے امت کو جناب عائشہ صدیقہ نے عطا فرمایا۔ وہ مشہور واقعہ ہے، میرے آقا گھر تشریف لائے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں وہ کچھ کپڑے سی رہی تھی، اندھیرا تھا، چراغ گل ہو گیا تھا اور میں چراغ روشن کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اچانک نور پھیل گیا، مجھے وہ سوئی نظر آگی، میں نے اٹھائی تو دیکھا وہ کوئی اور شمس و قمر کی ضیاء نہیں ہے، وہ محمد رسول اللہ کے چہرے کا نور ہے۔ اور پنج تن پاک کا تصور بھی بخاری کی حدیث مبارکہ کے مطابق اس کی راویہ بھی جناب صدیقہ بنت صدیق ہیں کہ آپ کہتی ہیں کہ میرے آقا میرے گھر میں تھے، حسن آئے آقا نے ساتھ لگا لیا، حسین آئے ساتھ لگا لیا، زہرا آئے ساتھ لگا لیا، علی آئے ساتھ لگا لیا، پھر آقا نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم فقیروں کا سلام ہو اس عزت والی ہستی میں جو نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ ہیں، امت کی ماں ہیں، ہم فقیروں کا سلام ہو، تبریک ہو آپ کے خدمت میں۔ 2-4 اشعار حضرت صدیقہ پاک کی خدمت میں اپنے مہمانوں کی شکر گزاری کے جذبات کے ساتھ۔ مفتی صاحب قبلہ سلامت رہیے آپ، شاہ جی آپ کی تشریف آوری، شکریہ احمد بھائی، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے۔ حضرت نصیر ملت پیر سید نصیر الدین نصیر چشتی گولڑوی علیہ رحمہ کے یہ کلمات خیر ہیں، اور یہ چند کلمات پیش کرنے کے بعد بھائی احمد رضا قادری حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی منقبت پیش کریں گے، اور ہم لاہور سے کراچی اسٹوڈیو کی طرف بڑھیں گے۔ مرحبا یہ جلوائے زیبائے بام عائشہ، مرحبا یہ جلوائے زیبائے بام عائشہ، ہے ہلال آمنہ۔ شاہ صاحب کی بات سے آپ آگے ہی بڑھ گئے ہیں، بڑی نوازش حضور، بندہ نوازی، یہ حضور کی آل کی مہربانی ہے، یہ آپ کے بیٹھنے کی یہ برکت ہے کہ ہمیں اللہ آسان رستے عطا کرتا ہے، بڑی مہربانی، دعاؤں کا طلبگار۔ مرحبا یہ جلوائے زیبائے بام عائشہ، مرحبا یہ جلوائے زیبائے بام عائشہ، ہے ہلال آمنہ ماہ تمام عائشہ۔ شاہ جی ہے ہلال آمنہ، یہ آمنہ کا ہلال ہے اور عائشہ کا ماہ تمام ہے، جسے دنیا تاجدار نبوت کہتی ہے ہلال آمنہ ماہ تمام عائشہ۔ مفتی صاحب عقیدہ، شعر، عقیدت، سب کچھ
عائشہ کے اس شرف کو بھی ذرا ملحوظ رکھ. یہ امت کے لیے سبق ہے. عائشہ کے اس شرف کو بھی ذرا ملحوظ رکھ. اپنے منہ سے مصطفیٰ لیتے تھے نام عائشہ. اپنے منہ سے مصطفیٰ لیتے تھے نام عائشہ. اللہ اکبر. اور حضور زہرا پاک کی عزت کرنے والے, تکریم کرنے والے دنیا بھر کے اہل محبت کے لیے پیغام دیکھیے. آ نہ جائے سن کے زہرا کی طبیعت پر ملال. شاہ جی قبلہ. آ نہ جائے سن کے زہرا کی طبیعت پر ملال, لیجیو مت بے ادب لہجے میں نام عائشہ. اللہ اکبر. مفتی صاحب قبلہ, یہ تعظیم ہمیں سیدہ پاک کی بارگاہ سے ملی ہے. آ نہ جائے سن کے زہرا کی طبیعت پر ملال, آ نہ جائے سن کے زہرا کی طبیعت پر ملال, لیجیو مت بے ادب لہجے میں نام عائشہ. لیجیو مت بے ادب لہجے میں نام عائشہ. اور مفتی صاحب آخری سے پہلا شعر ہے کہ جب نکیرین آئیں گے کہہ دوں گا ان سے قبر میں, مجھ سے کچھ مت پوچھیو میں ہوں غلام عائشہ. مجھ سے کچھ مت پوچھیو میں ہوں غلام عائشہ, میں ہوں غلام عائشہ. اور آخری شعر ہے ذہن میں لا کر تصور عظمت ابو بکر کا. شاعری آپ کے نام بالخصوص. ذہن میں لا کر تصور عظمت ابو بکر کا, ایک نعرہ اے علی مستو بنا میں عائشہ. اللہ اکبر. ذہن میں لا کر تصور عظمت ابو بکر کا, ذہن میں لا کر تصور عظمت ابو بکر کا, ایک نعرہ اے علی مستو بنا میں عائشہ. ایک نعرہ اے علی مستو بنا میں عائشہ. بنام عائشہ ہم ہیں غلام عائشہ. جناب احمد رضا قادری منقبت پیش کرتے ہیں سیدہ پاک کی بارگاہ میں. بسم اللہ. مومنوں کی ہے ماں سیدہ عائشہ, مومنوں کی ہے ماں سیدہ عائشہ, زوجائے مصطفیٰ سیدہ عائشہ, تاج شرم و حیا سیدہ عائشہ, تاج شرم و حیا, تاج شرم و حیا سیدہ عائشہ, زوجائے مصطفیٰ سیدہ عائشہ. آج ذرا وردی ہو جائے. سیدہ عائشہ, سیدہ عائشہ, سیدہ عائشہ, سیدہ عائشہ. جو معلمہ ہے کتنے اصحاب کی, جو معلمہ ہے کتنے اصحاب کی, ماؤں میں یوں فضیلت ہے مہتاب سی. جو معلمہ ہے کتنے اصحاب کی, ماؤں میں یوں فضیلت ہے مہتاب سی. ان کا رتبہ کروں گا میں کیسے بیان, ان کا رتبہ کروں گا میں کیسے بیان. اتنی جرت کہاں مجھ میں یا عائشہ, سیدہ عائشہ, سیدہ عائشہ, سیدہ عائشہ, سیدہ عائشہ. کھو گئی جب سوئی بولی سرکار سے, ڈھونڈوں کیسے اسے آپ بتلائیے. کھو گئی جب سوئی بولی سرکار سے, ڈھونڈوں کیسے اسے آپ بتلائیے. مسکرانے لگے سن کے یہ مصطفیٰ, مسکرانے لگے سن کے یہ مصطفیٰ, اور کہا ڈھونڈ لو اب سوئی عائشہ. مومنوں کی ہے ماں سیدہ عائشہ, سیدہ عائشہ, سیدہ عائشہ.
جن کی تطہیر رب نے، جن کی تطہیر رب نے ہے خود کی بیاں، جن کی تطہیر رب نے ہے خود کی بیاں، جن کی پاکیزگی سب پہ کر دی عیاں، ان کی عظمت میں ہم کیا کریں گے بیاں، ان کی عظمت میں ہم کیا کریں گے بیاں، پڑھ لو قرآن میں عظمت عائشہ، مومنوں کی ہے ماں سیدہ عائشہ، تاج شرم و حیا